अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी हस्बे वादा लेकर आ गई हूँ आपके लिए एपिसोड नंबर 6 रोज़न ज़िंदा की। तो जल्दी से जाइए, जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दें। प्लीज़ अप्रिशिएट करना सीखें। जब आप लोग वीडियो वॉच करते हैं तो रिव्यू देने और लाइक करने में क्या मसला है यार, चैनल सब्सक्राइब करने में क्या मसला है। अप्रिशिएट करना सीखें दूसरों को। प्लीज़ आप लोगों से ढेर सारी रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ। नॉवेल का नाम है रोज़न ज़िंदा, एपिसोड नंबर है 6। सबरीन ने जैसे खुद से कसम खाई कि वो इस बदमाश शख्स को खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर ज़रूर करेगी। जब वो उसकी मोहब्बत में हार जाएगा तब वो उसे अपने कदमों तले रोंद कर आगे बढ़ जाएगी। इस तरह वो उससे बदला लेगी। शहजाम जब रूटीन के मुताबिक मॉर्निंग रन से वापस आया तो ये देखकर उसे हैरत का झटका लगा। टेबल अनवा इक़साम के डिशेस से भरी हुई थी। सबरीन ने जैसे उसकी नाराज़गी दूर करने के लिए नाश्ते में काफ़ी एहतमाम किया था। तुम शहजाम हैरत से भरी हुई टेबल देखकर सबरीन को नासमझी से देखकर कहा, शानी, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुमने रात कैट पुडिंग खा ली, इसलिए मैंने ये सब तुम्हारे लिए बनाया है। सबरीन ने उसे सोच में डूबा देखकर पॉरेज उसके आगे की। शहजाम के चेहरे पर अजीब किस्म के तासुरात उभर आए। कोई बात नहीं, उसकी सज़ा रात तुमको मिल चुकी है। बोलते हुए सबरीन ने अपने गले में खिंचाव महसूस किया था, क्योंकि रात उसने काफ़ी सारी उल्टियाँ की थी, जिस वजह से गले में दर्द था। कैट फूड खाकर मैं सच में काफ़ी घबरा गई थी। शहजाम ने कोई जवाब नहीं दिया, नज़र ज़मीन पर जमाए खड़ा रहा। क्या तुम आज काम पर जाओगी? तो मैं तुमको छोड़ता चाहूँगा। नाश्ते के बाद कमरे की तरफ जाते हुए शहजाम ने खुद ही उससे पूछ लिया। सबरीन उसकी खुद से की गई ऑफ़र पर वाकई हैरान हुई थी, लेकिन जल्दी खुद पर काबू पा लिया। नहीं, एक्चुअली मुझे कंपनी से निकाल दिया गया है। उसकी आवाज़ में अफसुर्दगी थी। शहजाम की पेशानी पर पड़ने वाले बलों से साफ आया था कि उसे ये बात नागवार गुजरी है। शहजाम को ये बताया गया था कि वो अपनी ख़ानदानी कंपनी में काम करती है। उसके और यज़दानी फैमिली के ताल्लुकात में कशीदगी दिखाई दे रही थी। ऑल राइट, तो फिर तुम घर पर रहकर फिद्दी पर तवज्जो दो। उफ, वो बिल्कुल भी घर पर रहकर अपना वक्त फिद्दी पर ज़ाया नहीं करना चाहती थी। मैं कहीं और जॉब करने का फ़ैसला कर चुकी हूँ, लेकिन परेशान मत हो, मेरी नौकरी फिद्दी की देखभाल की राह में रुकावट नहीं बनेगी। वॉटएवर, शहजाम बुड़बुड़ाता हुआ घर से निकल गया। अगले कुछ दिनों तक सबरीन नौकरी की तलाश में मसरूफ़ रही। काफ़ी सारी कंपनियां थीं जहां इंटीरियर डिज़ाइनर्स या आर्किटेक्चर की जगह खाली थी। ताहम अपने बैकग्राउंड को मद्देनज़र रखते उसने अपना साबका तजुर्बा खुफिया ही रखा, जबकि काफ़ी कंपनियां उसकी कम उम्र की वजह से उसे बतौर असिस्टेंट रखना चाहती थी। आखिर एक गैर मारूफ इम्पीरियल डिज़ाइन्स नामी कंपनी में उसे नौकरी मिल गई। कंपनी चूँकि अभी शुरुआती मरहले में थी, उसके 2 डिज़ाइनर्स थे, तो अभी वो सिर्फ मालूमाती किताबें तकसीम करने का काम कर रहे थे। ये पहली बार था कि वो ऐसा काम कर रही थी। कुछ राहगीर उसके पर्चे कबूल कर लेते थे, लेकिन अक्सर नहीं करते थे। लोग इस तरह गुजर जाते थे जैसे वो उन्हें नज़र ही ना आ रही हो। कुछ घंटों में ही खड़े खड़े गर्मी से उसका बुरा वजूद पसीने में नहा चुका था। धूप की तपिश से गाल सुर्ख अनारी हो चुके थे। अगरचा खिज़ां का मौसम था, लेकिन आज गैर मामूली तौर पर हब्स था। इस वक्त एक सियाह लैम्बोर्गिनी उसके सामने रुक गई। ये उसके लिए हैरान कुन था, क्योंकि ये गाड़ी इज्जत की थी। सभी, तुम यूं रास्ते पर खड़ी लीफलेट्स क्यों तकसीम कर रही हो? आबिश पैसेंजर सीट से उतरकर उसके पास आई। सबरीन के दिल में गिरह लग गई।
عزت نے ایک بار اس سے کہا تھا، اس پیسنجر سیٹ پر صرف تمہارا حق ہے، اور آج آبش اس کی جگہ کی حقدار بنی بیٹھی تھی۔ قسمت کی ستم ظریفی۔ تو مجھے کہاں ہونا چاہیے؟ سمٹ؟ صبرین طنزیہ مسکرائی۔ آبش نے لب بھینچ لیے جیسے وہ کافی اپسیٹ ہو۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ یہ تم آبش سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ عزت گاڑی سے باہر نکل کر آیا اور غصے میں دروازہ زور سے بند کیا۔ خود کو ایک نظر دیکھ لو ذرا، خاندانی ہوتے ہوئے تم سڑکوں پر کس طرح کا کام کر رہی ہو؟ کیا خود پر شرم محسوس نہیں ہوتی؟ صبرین نے نظر اٹھا کر اس کے وجیہہ چہرے کے تاثرات دیکھے، جہاں نفرت اور حقارت تھی۔ اس کا دل درد سے بھر گیا۔ میں شرمساری محسوس کروں؟ میں نے دوسروں کے حق پر ڈاکہ تو نہیں ڈالا، ایمانداری کے ساتھ پمفلٹ تقسیم کر رہی ہوں۔ عزت کی آنکھوں میں دیکھ کر صبرین نے چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا۔ اس کے الفاظ تیکھے تھے، کڑوے تھے، لیکن سچے تھے۔ عزت کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا۔ آبش نے جلدی سے عزت کی طرف سے صفائی دی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ایسا کوئی کام کرنا نہیں چاہیے۔ سبھی سمٹ کمپنی میں واپس آ جاؤ۔ دیکھو، ہم نے ابھی ایک پرتعیش اسٹوڈیوز کے حوالے سے مینڈارن گارڈن کے ڈیولپر کے ساتھ تزئین و آرائش کا معاہدہ کیا ہے۔ ہم 1000 سے زائد سویٹس کا معاہدہ کر رہے ہیں۔ اس کا منافع بھی لاکھوں سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ آؤ میری مدد کرو۔ کیا ہم بہنوں کو اپنی سمٹ کمپنی کو بہتر بنانے کے لیے مل کر کام نہیں کرنا چاہیے؟ آبش کی اداکاری عروج پر تھی، جیسے اس سے بڑھ کر کوئی صبرین کا خیر خواہ نہ ہو۔ صبرین جو پہلے ہی 1 گھنٹے سے تیز دھوپ میں کھڑی پریشان ہو رہی تھی، مزید پریشان ہو گئی۔ کیا تم منٹ منٹ میں موافق بن کر نہیں سکتی؟ کیا تم میری جان نہیں چھوڑ سکتی؟ مجھ میں اب واقعی تمہارے ساتھ بحث کرنے کے لیے انرجی نہیں۔ دیٹس انف۔ عزت صبرین کی تلخ باتوں پر دھاڑا۔ آبش تمہارے ساتھ مہربانی کر کے مدد کے لیے ہاتھ بڑھا رہی ہے، الٹا تم اسے غلط ثابت لے رہی ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ صبرین کو لگا اس کے کانوں نے غلط سنا، چیخ کر بولی، کیا تم اندھے ہو؟ یہ نہیں دیکھ پا رہے کہ کس قسم کی عورت ہے یہ؟ کیا ہم دونوں اس عورت کی وجہ سے الگ نہیں ہوئے؟ اس کی بات پر عزت بھی تیز ہوا۔ آبش مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرتی ہے، جبکہ تم صرف الزامات لگاتی ہو، ہر بات کا غلط مطلب لیتی ہو۔ آل رائٹ، مائی لو ڈز ناٹ کمپیئر ٹو ہرز۔ گیٹ آؤٹ آف مائی سائٹ رائٹ ناؤ۔ صبرین کی برداشت ختم ہو گئی۔ اس نے لیفلیٹس کتابچے غصے میں ان دونوں پر پھینک دیے۔ پاگل عورت! عزت نے ناگواری اور حقارت سے اسے دیکھ کر کہا، اور آبش کے آگے آ کر اسے تحفظ دیا اور صبرین کو دھکا دے کر آبش سے دور کیا، جس وجہ سے صبرین سنبھل نہ پائی اور نیچے روڈ پر گر گئے۔ سارے کتابچے ادھر ادھر گر کر بکھر گئے۔ صبرین نے آنسو بھری آنکھوں سے سر اوپر اٹھایا۔ عزت آبش کو قبر سے تھام کر گاڑی میں بٹھا رہا تھا۔ آبش نے بیٹھ جانے کے بعد صبرین کو طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عزت آبش کی طرف سے اس طرح سے اسٹینڈ لے گا۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ ان دونوں کے بیچ فاصلے حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ صبرین نے اس سے پہلے کبھی شکست محسوس نہیں کی تھی، لیکن اس وقت اسے ایسا لگا جیسے اس نے سب کچھ کھو دیا ہو۔ شہزام اس وقت کورٹ سے فارغ ہوا تھا اور اب راستے پر کھڑا ٹریفک لائٹ سبز ہونے کا انتظار کر رہا تھا، جب یوں ہی بے ارادہ اس کی نظر سائٹ پر گئی۔ ایک عورت سفید شرٹ میں نیچے جھکی کتابچے سمیٹ رہی تھی۔ وہ اسے دور سے پہچان چکا تھا۔ وہ حیران تھا کیونکہ صبرین نے صبح یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ لائٹ سبز ہوئی، اس نے فوراً گاڑی یو ٹرن کی اور روڈ سائڈ پر کھڑی کر دی۔ وہ اس کے قریب پہنچ چکا تھا اور جھک کر اس کی کتابچے سمیٹنے میں مدد کرنے لگا۔ صبرین سمجھی عزت واپس آیا ہے، بھاری آواز میں بڑبڑائی، مجھے تنہا چھوڑ دو، میں بالکل بھی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے نظریں اٹھائی، اگرچہ اس کی نظر آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں سے دھندلا گئی تھی، لیکن اس نے اس کی نقوش سے پہچان لیا کہ شہزام ہے۔ اس کے چہرے پر حیرت کے رنگ چھا گئے۔
شہزام سوری، اس کے ہونٹ حیرانگی سے ہلے تھے۔ شہزام کی بھویں سکڑ گئی۔ آج سے پہلے وہ اسے پیار سے شانی بلاتی تھی اور آج اس نے اسے مکمل نام سے بلایا تھا۔ اسے واقعی عجیب لگا۔ کس نے رلایا ہے تمہیں؟ شہزام اس کی سوجی ہوئی خوبصورت آنکھیں دیکھ کر حیران ہوا۔ آنکھوں کی سوجن اس کے رونے کی گواہ تھی۔ آج سے پہلے اس عورت نے اسے بدتمیزی سے بھی بات کی تھی، لیکن آج اسے روتے دیکھ کر وہ عجیب سی احساسات میں گر چکا تھا۔ صبری نے دل ہی دل میں دانت پیس کر شہزام کو برا بھلا کہا تھا۔ یہ سب تمہارے بدتمیز بھانجے عزت کی وجہ سے ہے۔ کیا اس کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ وہ خود غرض اور بے وفا ہے اور اس کا دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے۔ تاہم وہ سچ میں خود کو اچھی طرح جانتی تھی۔ کسی نے میرے پمفلٹ نیچے گرا دیے تھے۔ صبرین نے آنکھ چراتے جیسے اصل بات چھپائی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ آج ایک نئے روپ میں اسے سڑک پر کھڑے ہو کر کتابچے تقسیم کرتے دیکھے گا۔ اسے اپنی تفتیش سے یہی معلوم ہوا تھا کہ یہ لڑکی لاڈ پیار جیسے ماحول میں پروان چڑھی ہے۔ تم نے نیو ساؤتھ ویل یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اب تم یہ کس قسم کا کام کر رہی ہو؟ اس کی بات پر صبرین شرمسار ہو گئی۔ میں میلبرن تھیٹر اور ہوائی اڈے کی ڈیزائننگ میں شامل تھی۔ اس کے علاوہ مجھے پروجیکٹ مینجمنٹ کا بھی تجربہ ہے، لیکن لوگ میری کم عمری کی وجہ سے مجھ پر یقین نہیں کرتے۔ میں خود بھی اپنی پہچان ارتنی خاندان کی حیثیت سے نہیں چاہتی۔ یہی وجہ ہے کہ میں یا تو صرف ایک بڑی کمپنی میں اسسٹنٹ کے طور پر یا کسی چھوٹی کمپنی میں ڈیزائنر کی جاب کا ہی انتخاب کر سکتی ہوں۔ وہ بولتے بولتے ساتھ ساتھ کتابچے بھی سمیٹ رہی تھی جو ادھر ادھر پھیل چکے تھے۔ کیا تم سمٹ گروپ میں واپس نہیں جانا چاہتی؟ شہزام نے جیسے جاننا چاہا۔ صبری نے سر نفی میں ہلایا۔ دوسروں کی مدد پر انحصار نہیں کرنا چاہتی۔ میں خود اپنی مدد اب آپ کے اصولوں پر یقین رکھتی ہوں۔ شہزام سوری اس کی بات سن کر واقعی حیران ہوا۔ جس ماحول میں وہ پروان چڑھا تھا، اس نے بہت سے لوگوں کو شہرت اور دولت کے پیچھے بھاگتے اور لڑتے دیکھا تھا۔ اس نے آج پہلی بار صبرین کے منہ سے سب سے الگ زندگی جینے کا نظریہ سنا تھا۔ اسے وہ سب سے منفرد لگی تھی۔ شہزام نے گہری نظر سے اس عورت کی طرف دیکھا جو کتابچے سمیٹنے کے لیے جھکی ہوئی تھی۔ پہلی بار زندگی میں، پہلی بار اس نے اس کے لیے بالکل نئے زاویے سے سوچا۔ دل کے کسی کونے میں اس عورت کے لیے احترام جاگا تھا۔ ان کو یہی رہنے دو، شہزام نے اسے کتابچے سمیٹنے سے روکا۔ میں نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے اپنا سر نفی میں بائیں سے دائیں ہلایا۔ ٹھیک اسی وقت ایک خوبصورت ہاتھ نے پتلی انگلیوں کے ساتھ اس کے سامنے ایک پرچہ اٹھایا۔ چلو پھر میں بھی تمہاری مدد کرتا ہوں۔ شہزام نے پیشکش کی اور جھکا۔ پمفلٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کی آستین سے گھڑی جھانک رہی تھی۔ یہ ایک ایسا برانڈ تھا جو صبری نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسی گھڑیاں صرف مشہور شخصیات ہی پہن سکتی تھی۔ اس نے ایک اور نظر اس پر ڈالی۔ نگاہ اس کی لمبی ٹانگوں پر پڑی۔ نیوی بلیو پینٹ اس کے جھکنے سے کھنچ سی گئی تھی، جس سے اس کی ٹانگیں خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی ٹانگوں پر نظر پڑنے کے ساتھ ہی اس کے تصور میں وہ رات چلی آئی جب غلطی سے ٹاول اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ شرم سے اس کے رخسار سلگنے لگے۔ اف، وہ یہ کیا سوچ رہی ہے؟ اسے اپنی سوچ پر سخت شرمندگی ہوئی۔ اچانک ہی شہزام کی نظریں اس کے سرخ رخساروں پر پڑی تو وہ حیران ہوا۔ کیا ہوا؟ یہ تمہارے گال اتنے سرخ کیوں ہو رہے ہیں؟ ہاں، گرمی بہت ہے۔ ہو سکتا ہے سورج کی تپش کی وجہ سے ہو۔ صبرین ہچکچائی تھی، جلدی سے اپنی نظریں پھیر لی۔ جا کر وہاں سائے میں کھڑی ہو جاؤ۔ شہزام نے سامنے شیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ اٹس فائن۔ صبرین نے یکدم سر ہلایا۔ یہ اس کی توقع کے الٹ تھا۔ شہزام جیسا ڈیول اتنا مہربان کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے فکر مند ہو؟ صبرین نے محسوس کیا کہ اس کا سر چکرا رہا ہے۔ ابھی اس نے ایک قدم ہی اٹھایا تھا
کہ اپنے وجود کو چکرا کر گرنے سے روک نہ سکی۔ اس سے پہلے کہ زمین بوس ہوتی، شہزام نے جلدی سے اپنے بازوؤں میں تھام کر گرنے سے بچا لیا۔ وہ لڑکھڑائی تھی، پھر سنبھل گئی۔ نظریں بے اختیار اس کی متجسس نظروں سے مل گئی۔ شاید کافی دیر تک جھک کر پمفلٹ سمیٹنے کی وجہ سے بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے۔ اس نے پیشانی سے پسینہ پونچھا۔ گرمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ گاڑی میں چل کر بیٹھو۔ شہزام اسے تھامتا کار کے پاس آیا اور گھوم کر کار کا دروازہ کھولا۔ میں تمہیں گھر بھیجتا ہوں۔ نہیں نہیں، میں نے ابھی اپنا کام مکمل نہیں کیا۔ ابھی یہ کتابچے تقسیم کرنے باقی ہیں۔ میں بس تھوڑی دیر آرام کروں گی تو بہتر ہو جاؤں گی۔ پریشانی صبرین کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ شہزام کو ناگوار لگا۔ کیا یہ عورت چاہتی ہے کہ اسے سن اسٹروک ہو جائے؟ یہ ٹائم فدی کے لنچ کا ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنے کام کو اس کے کھانے کے بیچ میں نہیں آنے دو گی۔ شہزام نے اسے یاد دلایا۔ میں اس کا لنچ بنا کر آئی تھی۔ صبرین نے بات سنبھالی۔ شہزام نے ایک ابرو اٹھا کر اسے گھورا۔ تم اسے ایسا کھانا کیسے دے سکتی ہو جو اب تک ٹھنڈا ہو چکا ہوگا؟ صبرین اس کی بات پر چپ رہ گئی۔ کیا یہ غلط تھا اگر بلی ٹھنڈا کھانا کھا لے؟ کیا وہ بلی ہے یا اس کی بیٹی جو وہ اس کی اتنی کیئر کر رہا ہے؟ صبرین کے پاس کوئی چارہ نہ تھا سوائے اس کی بات مان لینے کے۔ وہ خاموشی سے کار میں بیٹھ گئی۔ ابھی آدھے راستے میں تھی کہ اس کے باس کا فون آ گیا۔ وہاں ٹریفک زیادہ نہیں تھی، سو میں نے جگہ چینج کر لی ہے۔ صبرین نے جھوٹ بولا۔ ٹھیک ہے، اپنا کام جاری رکھیے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد شاید ٹریفک بڑھ جائے گا۔ جتنی جلدی ہو سکے آج ہی کتابچے تقسیم کر لیں۔ میں آپ کو جاب پر رکھنے کے لیے اسی لیے راضی ہوا تھا کیونکہ مجھے لگا کہ آپ کی خوبصورتی گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہے۔ آپ کو سخت محنت کرنی چاہیے۔ ایک بڑے سے بڑا ڈیزائنر تب تک بیکار ہے جب تک وہ کوئی کامیاب ڈیل نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف سے باس کی ہدایات جاری تھی۔ جی میں کر لوں گی۔ صبرین نے لب بھیج لیے اور خاموشی سے کال بند کر دی۔ شہزام مسلسل ترچھی آنکھ سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ گاڑی میں چونکہ خاموشی سی تھی تو قریب ہونے کی وجہ سے شہزام دوسری طرف سے ہلکی آواز سن رہا تھا۔ تمہیں کہیں اور جاب کرنی چاہیے، یہ کام کافی ٹف ہے۔ شہزام کو یہ کام صحیح نہ لگا۔ وہ لب بھیج کر افسردگی سے مسکرا دی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں کس کمپنی کے لیے کام کر رہی ہوں۔ ہر کام شروع میں ویسے بھی مشکل لگتا ہے۔ اس کی بات پر شہزام نے بنا جواب دیے لب بھیج کر اسٹیئرنگ وہیل پر انگلیوں سے تھپکانا شروع کر دیا۔ اتفاق سے اس کی گاڑی ایک غیر معمولی نظر آنے والی عمارت کے سامنے سے گزری۔ یہ پہلے شہزام نے نہیں دیکھی تھی۔ شاید حال ہی میں تعمیراتی کام شروع ہوا تھا۔ شہزام نے ایسے ہی پوچھ لیا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے صبرین سے پوچھا۔ میلبورن کلچر اینڈ ٹیکنالوجی سینٹر۔ صبرین نے اس کے علم میں جیسے اضافہ کیا۔ اس کی عمارت حال ہی میں مکمل ہوئی ہے۔ اس کو ڈیزائن کرنے کا پروجیکٹ سمٹ کمپنی لینا چاہ رہی تھی، لیکن اس نے یہ چانس کھو دیا اور یہ پروجیکٹ کسی اور کمپنی کو مل گیا۔ میں خود یہ پروجیکٹ ڈیزائن کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی بات پر وہ حیران ہوا اور بے اختیار پوچھ بیٹھا، کیوں؟ یہ اوپن بڈنگ پروسیس کر رہے اور ہماری جیسی چھوٹی کمپنی بالکل بھی بڈنگ پروسیس میں شامل ہونے کی اہل نہیں۔ صبرین واقعی کافی کچھ جانتی تھی۔ وہ امپریس ہو رہا تھا۔ آل رائٹ، میں تم کو بڈنگ میں شامل ہونے کا موقع دے سکتا ہوں۔ صبرین حیرت سے سیٹ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت کے مارے کھلی رہ گئی۔ اس کے جیلی نما رسیلے ہونٹ شوق سے کھل گئے، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ کیا آپ واقعی سیریس ہیں؟ تمہاری موجودگی کے باوجود بھی تمہاری کمپنی اس قابل نہیں کہ بڈنگ سنبھال سکے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں اعتماد واضح تھا۔ مجھے امریکہ میں ایم ایوارڈ میں چیمپئن کا تاج پہنایا گیا تھا،
بے شمار کمپنیوں نے مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کی آفر کی۔ اس وقت مجھے یقین تھا کہ میں اپنے خاندانی کاروبار کی وارث ہوں۔ میں نے سب پیشکشوں کو مسترد کر دیا اور سمٹ میں واپس آ گئی تھی۔ میں یہ پراؤڈلی کہہ سکتی ہوں کہ پورے میلبورن میں کوئی اور ڈیزائننگ میں مجھ سے بہتر نہیں ہے۔ ایک فخر سا تھا صبرین کو اپنی صلاحیتوں پر۔ شہزام نے لب بھیجے ناقابل یقین نظروں سے اسے دیکھا تو یہ موٹی کھال کی عورت خود کی صلاحیتوں پر کافی کانفیڈنٹ تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایپیسوڈ نمبر 7 بھی آئے گی، تو آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، ایپیسوڈ نمبر 7 بھی آپ نے ضرور واچ کرنی ہے۔ آج تو مجھے شہزام نے حیران ہی کر دیا، اس طرح سے لیفلیٹس بانٹنا سڑک پر کھڑے ہو کے بالکل بھی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ میں نے بھی شروع میں یہ کام کیا ہے اور مجھے بھی ایک سگنل پہ کھڑے ہو کے لیفلیٹس بانٹنے پڑے تھے، تو مجھے اتنا مشکل ہی کام لگا تھا۔ اور یہ کام بھی جو ہے نا جون جولائی کے مہینے میں ہوا تھا۔ آپ یقین کریں تپتی ہوئی دوپہر میں لیفلیٹس بانٹنا بہت مشکل کام ہے، گرمی ہبس پورا وقت کھڑے رہنا بالکل بھی آسان کام نہیں ہے یہ۔ اور شہزام نے جس طریقے سے صبرین کا ساتھ دیا مجھے حیران ہی کر دیا۔ دوسرا میں آپ کو بتا دوں شہزام سوری کی شخصیت اور اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے، آگے جا کے ایپیسوڈ میں آپ کو پتہ چلے گا۔ اور پھر جب آپ کو یہ سین یاد آئے گا کہ اس شخص نے ایک ٹائم میں سگنل پہ کھڑے ہو کے لیفلیٹ بھی بانٹے ہیں، تو آپ کو حیرانگی ہوگی۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس طرح سے اپنے پارٹنرز کا ساتھ دیتے ہیں۔ چلیں پھر اب زیادہ وقت ضائع نہیں کریے آپ لوگوں کا، جلدی سے جا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔